बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हुकूमत ने आज सुबह कॉलदम टीएलपी के साथ तीसरा मुआहदा भी कर लिया और कौमी असम्बली में करारदाद भी पेश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान इत्तफाक राय से तय कर लिया है कि फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदली की करारदाद आज 20 अप्रैल को पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। पूरे मुल्क से बशमूल रहमतुल आलमीन मस्जिद धरना ख़त्म किया जाएगा, जबकि मुकदमात इखराज और फोर्थ शेड्यूल नए और पुराने का खात्मा किया जाए। ये ईवान मुतालबा करता है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकालने के मसले पर बहस की जाए, तमाम मुस्लिम ममालिक से मामले पर सैर हासिल बहस की जाए, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के मामलात रियासत को तय करने चाहिए और कोई फ़र्द, गिरोह या जमात इस हवाले से बेजा गैर कानूनी दबाव नहीं डाल सकता। ये इशू अब खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन आज के दिन ने चंद नए सवाल जन्म दे दिए। मसलन आप वजीर दाखिला का 15 अप्रैल और वजीर आज़म का कल का खिताब मुलाहिजा कर लीजिए। करारदाद तो अभी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, इसका प्रोसिक्यूशन कौमी असम्बली में कोई करारदाद नहीं। कौमी असम्बली में ये एजाज ने अच्छा सवाल किया है, कोई करारदाद नहीं आता। टीएलपी ये कह रही है फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजा जाए, उनसे सारे राब्ते खत्म कर दिए जाए। क्या उससे ये रुक जाएगा? 50 मुसलमान मुल्क हैं, कोई भी इस तरह नहीं कर रहा। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। इसका मतलब क्या कि जो हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन में जाती हैं, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं खत्म हो गई। बेरोजगारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। सवाल यह है, वजीर दाखिला ने फरमाया था हम करारदाद पेश नहीं करेंगे, और वजीर आज़म ने कल पॉलिसी स्टेटमेंट भी दी थी जिसमें इनका कहना था कि हम फ्रेंच सफीर नहीं निकाल सकते, लेकिन आज करारदाद भी पेश हो गई और तीसरा मुआहदा भी हो गया। तो क्या वजीर आज़म के कल के खिताब को कॉलदम समझा जाए? दूसरा सवाल इससे भी ज्यादा अहम है। हुकूमत ने नवंबर में पार्लियामेंट की करारदाद के जरिए सफीर को मुल्क बदर करने का मुआहदा किया था। तीसरे मुआहदे में भी यह शिक मौजूद है और आज हुकूमत ने इस पर अमल भी शुरू कर दिया। गोया बात जहां से चली थी वहीं पर आकर खत्म हुई और इस दौरान 4 पुलिस एहलकार शहीद और 800 से ज्यादा जख्मी हो गए। करोड़ों रुपए की इमलाक जाया हुई और मुल्क की पूरी दुनिया में जगहसाई भी हुई। हमने अगर करारदाद ही पेश करनी थी तो फिर इतनी खवारी और कत्लो गारतगरी की क्या जरूरत थी? ये दोनों सवाल हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होंगे और आज की करारदाद में एक बारीक नुक्ता भी छुपा है। वो क्या है, आप ये भी मुलाहिजा कीजिए। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत पर, खत्म नबूवत पर कोई दो राय नहीं है। ये करारदाद नाकाफी है, बदकिस्मती से। इसलिए मेरी गुजारिश ये होगी कि 1 घंटा दिया जाए। आपने करारदाद दे दी है, हम भी उसको स्टडी करते हैं, हम वापस आएंगे, इसके अंदर जो अजाफी बातें लिखनी है आपके सामने रखेंगे, ताकि ये हाउस एक मुत्तफिका करारदाद को पास करके आज ही बहस शुरू करे। पूरा हाउस इसकी कमेटी हो या कमेटी हो, स्पेशल कमेटी, कोई जरूरत नहीं है। जनाब, ये जो करारदाद है इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने के मसले पर बहस की जाए, साथ ही इस करारदाद में कह रहे हैं कि ये काम तो सिर्फ रियासत ने करना है। तो अगर रियासत ने करना है तो जनाब फिर हम ये तो जानना चाहते हैं कि रियासत का क्या मौकफ है इसके बारे में। जब पाकिस्तान का सबसे बड़ा ईवान नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बहस कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब इज अटेंडिंग टू सम अदर मोर इम्पोर्टेंट बिजनेस। And what is that more important business, I want to know? जो मसला ज़ेरे बहस है, इससे ज्यादा अहम मसला किसी मुसलमान के लिए और नहीं हो सकता। तो आज तवक्को ये थी कि लीडर ऑफ द हाउस, प्राइम मिनिस्टर, खुद इस बहस का आगाज करें। फिर आपसे ये मुतालबा है, हुकूमत के वजीर दाखिला या वजीर मजहबी अमूर से कहें कि वो पॉलिसी स्टेटमेंट दें और करारदाद पेश करें। हुकूमत की ओनरशिप होनी चाहिए। दूसरी बात, जो मुआहदे हुकूमत ने किए हैं वो इस ऐवान के सामने पेश किए जाए। अभी वजीर साहब ने कहा
کہ ہم نے جو معاہدہ کیا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. کیا آپ کا ایک تنظیم کے ساتھ جو معاہدہ ہے, کیا وہ معاہدہ اس ایوان سے بالا تر ہے کہ اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی؟ سوری, پھر ہم یہاں پر بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ پھر ہمیں گھر پہ چلے جانا چاہیے. یہ قرارداد کسی حکومتی وزیر نے پیش کیوں نہیں کی, ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے. اور آج پاکستان پیپلز پارٹی ایوان میں نہیں آئی, کیوں نہیں آئی, یہ بھی ڈسکس کیا جائے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ شاہد خاقان بھائی صاحب تشریف رکھتے ہیں, سابق پرائم منسٹر ہیں. آج جو کچھ قومی اسمبلی میں ہوا وہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا. یہ فرمائیے, واقعی جوتا مارنا چاہ رہے ہیں سر؟ نہیں دیکھیں, جوتا مارنے کی بات نہیں ہوتی. پارلیمان کے فلور پہ جو ہوتا ہے وہ وہیں رہنا چاہیے. اسپیکر صاحب کو میں پچھلے 3 سال سے سمجھا رہا ہوں کہ ہم اسمبلی میں آتے ہیں عوام کی بات کرنے, ایشوز پر بات کرنے. اگر آپ بات نہیں کرنے دیں گے تو پھر ویسے زیادہ فلیئر اپ نہیں ہوگا سر؟ جی بالکل زیادہ ہو گیا. جی بالکل. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ میں اس سے پہلے بھی بہت دفعہ فلیئر اپ ہوں, کیونکہ جو آدمی ہاؤس کی بےزتی کرا رہا ہو, جو ہماری حد تک کرا رہا ہو, میں اس کو قبول نہیں سر. دیکھیں, قرارداد گورنمنٹ کا حق ہے اور گورنمنٹ کے وہ رکن ہے امجد نیازی صاحب, انہوں نے پیش کی. ہر شخص کا حق ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, بولنا میرا حق ہے. میں بولنا چاہتا تھا, میں نے بٹن دبایا, میں نے انتظار کیا, میں نے کہا پوائنٹ آف آرڈر 10 دفعہ. وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ میں بلڈوز کر دوں ریزولوشن کو, کیونکہ وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ مسئلہ کیا تھا. مسئلہ یہ تھا, حکومت صرف اس کو پیش کرنا چاہتی تھی, مثلا اس کو پاس نہیں کروانا. ان کی کوئی نیک نیت تھی نہ اس مقصد سے تھی کسی. میں معذرت سے کہتا ہوں کہ صرف ان کا ایک کام تھا کہ جو ہم نے ایک وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم پیش کر دیں. ہم پیش نہیں, تو وعدہ رکھنا تھا اسمبلی کے سامنے نا, ہم آپ کی مدد کرتے, آپ کی بات پوری کرتے. دیکھیں سر, اگر قرارداد پیش ہو گئی ہے تو اس میں کیا حرج ہے سر؟ قرارداد میں کمی ہے, بے پناہ کمی. اس میں دیکھیں نا سر, مثلا آپ پڑھنا شروع کر دیں. ختم ناموس رسالت پہ سر کس کو اعتراض ہے؟ سر پہلی بات ہی لکھنی چاہیے تھی کہ تحفظ ناموس رسالت ہر مسلمان, ہر پاکستانی پہ لازم ہے. یہ ہمارے دل کے بہت قریب ہے. پہلی بات یہ ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہو. اس کے بعد اس کے ٹیکسٹ پہ اعتراض ہے آپ کو؟ جی مجھے تو اب تو نیت پہ اعتراض ہو گیا نا. پہلے تو مجھے یہ تھا کہ اس کو بہتر بنایا جائے. ٹھیک ہو گیا. اس کو جو ضروریات ہیں, جو مقاصد ہیں, آپ کا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ حل اس کو پاس نہیں کروانا چاہتے؟ نہیں, وہ تو خود کہہ دیا انہوں نے. ٹھیک ہو. کہ پاس کرانا ہمارا کام نہیں تھا, کیونکہ اس کے اندر خود تضاد ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہو. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پالیسی کیا ہے سر؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ فرینچ ایمبیسڈر کو پاکستان سے نکال دیا جائے یا رکھا جائے؟ یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے. یہ فیصلہ حکومت کا ہے, یہ پالیسی کا ہے. ہم حکومت کے پاس 3 چوائسز ہیں. وہ کہے جی ہم نکالنا چاہتے ہیں, ٹھیک, یہ پالیسی ہے. ٹھیک ہے. وہ کہے جی ہم نہیں نکالنا چاہتے. وہ تو پرائم منسٹر ایک سیکنڈ میں نہیں میں بتا, آپ کے ہم نہیں نکالنا چاہتے, یہ بھی پالیسی ہو گئی. ٹھیک ہو. تیسری بات یہ ہے کہ ہم نکالنا چاہتے ہیں, ظلم بڑا کیا ہے فرانس نے, ٹھیک ہے, لیکن ہماری بڑی مجبوریاں ہیں. ٹھیک ہو. جو وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا, ٹھیک ہو, تو وہ یہاں لکھ دیتے. ٹھیک ہو. آپ نے کہا جی پارلیمنٹ پہ بحث کرے. بھئی پارلیمنٹ کیا خاک بحث کرے گی؟ بحث کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پالیسی دیتے ہیں کہ جی میں حکومت ہوں, میری یہ پالیسی ہے. ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو نکالا جائے, لیکن بڑی مجبوری ہے, ہم تو بھوکے مر جائیں گے. اچھا, اب سوال یہ ہے سر کہ اگر فرض کریں کہ گورنمنٹ ان کو نکال دیتی ہے, فرینچ ایمبیسڈر کو کہتی ہے کہ ہمارے اوپر پریشر ہے اور ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو آپ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے یا پھر آپ کہیں گے کہ نہیں غلط؟ پالیسی لائیں, اس پر بحث ہوگی. پالیسی پہ بحث ہوتی ہے, پارلیمان خود بحث نہیں کر سکتا. بحث ہوگی کہ بھائی نکالنا کیوں ضروری ہے. حقائق سامنے لائیں نا کہ کیا ایسے حقائق ہیں کہ آپ نے سمجھا, ہم بالکل سپورٹ کریں گے. پالیسی لے کر آئیں. وہ پالیسی لے کر آتے ہیں کہ نہیں نکالنا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے. اب اگر گورنمنٹ نہیں نکالتے اور اس کے بعد اسی طرح یہ ایشو چلتا رہتا ہے وہ, تو اب آپ پھر کس کا ساتھ دیں گے؟ آپ اسٹریٹ پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا یا پھر گورنمنٹ کا؟ بھئی اسٹریٹ نے بھی یہ مان لیا نا, اسٹریٹ پہ تو معاہدہ کر کے آئے تھے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو تحفظ ناموس رسالت تو ایک طرف رہ گئی, اب تو یہاں پر معاہدے ہو رہے ہیں. حکومت خود ہی کالعدم قرار دے رہی ہے تنظیم کو, پھر وزراء بیٹھ کے معاہدے کر رہے ہیں. پارلیمان کو بتانا نہیں ہے. اس قسم کے ریزولوشن لا کر ہر ایک کی آنکھ میں وہ کیا کہتے ہیں دھواں ڈالنا یا مٹی ڈالنے والی بات کر رہے ہیں. تو یہ مطلب آپ کر کیا رہے ہیں؟ حکومت ہیں, آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کے وزیر, اور یہ بھی پیش کرتا ہے پرائیویٹ ممبر. اوکے. اچھا یہ فرمائیے سر, یہ جو معاہدہ ہوا ہے گورنمنٹ کے ساتھ, یہ جو معاہدہ ہے, آپ اس معاہدے کو قانونی سمجھتے ہیں, آئینی, قانونی یا دستوری؟ بھئی میں کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ آپ نے کالعدم قرار دیا ہے, ٹھیک ہو, کابینہ نے کالعدم قرار دیا, آپ ان سے کیسے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں؟
ہم نے بھی معاہدہ کیا تھا TLP کے ساتھ جو تیسرا معاہدہ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں سر. یہاں کسی معاہدے کی حیثیت ہے بھی اور نہیں بھی, پارلیمان میں تو آیا ہی کوئی نہیں, ہم نے تو معاہدہ دیکھا نہیں ہے. ویسے تو آپ نے بھی ایک معاہدہ کیا تھا, اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں نکلی, الٹیمیٹلی عمل تو اس پہ بھی نہیں ہوا تھا. میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا ہے, ماضی کی باتیں ٹروتھ کمیشن بنائیں, ساری بیان کر دوں گا. یہاں پر پروگراموں میں بات کرنے کا ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. اچھا دیکھیں سر, پاکستان پیپلز پارٹی آج نہیں آئی, اس کو پتا تھا کہ ہمارے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, تو وہ آج وہ نہیں تھے, تو آپ کیوں آگے, آپ ہی چلے جاتے؟ آپ نہیں, ہم بالکل اس لیے آئے کہ ہم اس کو ناکافی سمجھتے ہیں. ہم جس طرح حکومت پارلیمان کو دھوکہ دے رہی تھی, ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے. اسمبلی کا اجلاس مؤخر ہوا جمعرات تک, صبح اجلاس بلایا گیا, کوئی رابطہ نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں بتایا گیا اجلاس کیوں بلایا گیا. اجلاس شروع ہوتا ہے, سب رول سسپینڈ کر کے کوشش کی جاتی ہے کہ یہ زبردستی پاس کیا. اچھا, آپ کا ویسے کیا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج گورنمنٹ کو سپورٹ کیا ہے یا پھر نہیں؟ میں ان کی بات پہ کیونکہ آج اجلاس نہیں تھا, لوگ سارے جا چکے تھے, تو ان کے چونکہ زیادہ ممبر, وہ ان کا تعلق سندھ سے ہے, تو ہو سکتا ہے گھر چلے گئے ہوں, ہو سکتا ہے انہوں نے ایک پالیسی ڈیسیژن کیا. بلاول صاحب نے باقاعدہ ٹویٹ کی ہے جی کہ یہ گورنمنٹ کا گند ہے, یہ خود ہی صاف کرے, ہم نہیں آئیں. ٹھیک ہے, بالکل, یہ ان کا موقف ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ اس معاملے کا مستقل حل ڈھونڈا جائے. ہم سیاست نہ کھیلیں, یہ تحفظ ناموس رسالت سیاست کھیلنے کی جگہ نہیں ہے, یہ پوائنٹ سکورنگ کی جگہ نہیں ہے. کیا سولوشن آتا سر اس کا, ایک پرماننٹ سولوشن کیا ہے اس کا, کس بات اس ایشو کا, ناموس رسالت کے ایشو؟ جب بھی یہ ایشو آئے اس کو جمہوری طریقے سے پارلیمان میں ڈسکس کیا جائے, یہ حل ہے. بالکل, اس کا یہی حل ہے. پارلیمان اس لیے ہوتا ہے. اوکے, جوائنٹ سیشن بلایا جائے ہر بار. جوائنٹ سیشن پہلے آپ نے پارلیمان میں جو اعتماد ہے بحال کرنا ہے. جب آپ پارلیمان کو ایک ثانوی چیز سمجھیں, ایک غیر ضروری چیز سمجھیں, اس کو کوئی اس کی بے توقیری کریں, تو پھر پارلیمان میں معاملے نہیں حل, پھر سڑکوں پہ حل ہوں گے جو ہوا ہے. اب دیکھیں سر, آپ ایک پرماننٹ سولوشن چاہتے ہیں سر. پرماننٹ یہ ہے کہ اگلے 20 سال کے لیے, 30 سال کے لیے, 50 سال کے لیے, یا پوری زندگی کے لیے ایک سولوشن ہے. تو وہ سولوشن کیسے آ سکتا ہے؟ کیا ساری سیاسی جماعتیں بیٹھیں, کوئی APC ہو, ایک جوائنٹ سیشن بلا لیا جائے, پارلیمان موجود ہے, آئین کے اندر ترمیم کر دی جائے, کوئی ایسا سولوشن؟ جب پارلیمان موجود ہو APC کی ضرورت نہیں ہوتی. جب پارلیمان مفلوج ہو تو APC کی ضرورت ہوتی ہے. آپ پارلیمان میں ایشو لے کر آئیں نیک نیتی سے. سب سے بڑا عنصر نیت کیسے پتہ چلے گی؟ نیت پتہ چل گئی نا. آج حکومت بل لے کر آئی, مذاکرات کیے حکومتی وزراء نے, ریزولوشن لاتا ہے پرائیویٹ ممبر, کوئی وزیر نہ وہاں بات کرتا ہے نہ کچھ, زبردستی ریزولوشن پاس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد وزیر صاحب بتاتے ہیں, کئی ٹی وی چینل پر بتا چکے ہیں انفارمیشن منسٹر, کہ جی ہمارا مقصد صرف وہاں رکھنا تھا, ہمارا مقصد پاس کرنا نہیں تھا. قرارداد کی اب حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ پاس ہے یا یہ کچھ بھی نہیں ہوا؟ ہم متبادل قرارداد جو حقیقی معنوں میں اس وقت جو معاملہ ہے ملک کا, جو اس کو ایڈریس کرے گی, اس کے حل تلاش کرے گی, وہ ہم انشاءاللہ جمعے کو پارلیمان میں رکھیں گے. ٹھیک, اور نون لیگ لے کے آئے گی, وہ نون لیگ اپوزیشن لائے گی. ہمیں امید ہے کہ ساری اپوزیشن سپورٹ کرے. اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کریں گے؟ بالکل, ان سے رابطہ کریں گے, رابطہ کر کے ان کو جی رابطہ کریں گے, قائل کریں گے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ حل ہے اس معاملے کا, اس پر اپوزیشن کا مسئلہ. اور آپ کا خیال یہ ہے کہ سفیر کو نکال دینا چاہیے اس قرارداد؟ نہیں, میرا کوئی ایسا خیال نہیں ہے. میں حکومت نہیں ہوں, یہ پالیسی حکومت کی ہوتی ہے, یہ فیصلہ حکومت کا ہوتا ہے. قرارداد میں کیا چیز ہوگی سر؟ ایشو تو صرف ایک سفیر کا ہے. نہیں جی, ایشو سفیر کا نہیں ہے, معذرت سے. دیکھیں TLP کے ساتھ TLP کے ساتھ 6 معاملات تھے, اس میں وزیر داخلہ کو نکالنا تھا, اس میں لوگوں کے کیس ختم کرنے تھے, اس میں سفیر کو نکالنا تھا. سفیر کے نکالنے سے حکومت پیچھے ہٹ چکی ہے. وہ صرف یہ لکھنا کہ سفیر کے نکالنے کے معاملے پر قومی اسمبلی میں بحث ہو, تو اس پر خوش ہیں, TLP خوش ہے, وہ تو اپنے معاملات سے پیچھے ہٹ گئے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ مستقل کل پھر یہ مسئلہ اٹھے گا. جانیں تو لوگوں کی ضائع ہوئی, پتہ نہیں کتنے لوگ بیچارے بے گناہ مارے گئے, پولیس والے مارے گئے, ملک کی بےعزتی ہوئی, پولیس کی بےعزتی ہوئی, عوام تکلیف سے گزرے, اور ہم یہ ریزولوشن لا کر حل تلاش کر رہے ہیں. اچھا, ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے اس میں کیا کھویا اور کیا پایا سر سارے ایشو کے اندر پورے؟ گورنمنٹ کو کھونے پانے سے کوئی ان کا تعلق ہی نہیں ہے. وہ تو ہر روز اپنی بےعزتی کرانے پہ تیار ہیں. وہ تو ڈیلی ویج جیسے ملازم ہوتا ہے نا, آج گزار لو, کل دیکھیں گے. آج گزار لیا آپ نے, پیش کر دیا. بھائی آپ وہاں پہ لائے ہیں, بدنیتی سے لائے ہیں ایک ریزولوشن, تحفظ ناموس رسالت کا ریزولوشن آپ بدنیتی سے لائے,
صرف پیش کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. آخری سوال آپ سے سر یہ فرمائیے گا کہ ٹی ایل پی کا ظاہر ہے ٹی ایل پی کا ایشو ہے نا سر, زیادہ ایشو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے, تو کیا اپوزیشن ٹی ایل پی سے پہلے خود بھی مذاکرات کرے گی اور پھر قرارداد لے کے آئے گی, کیونکہ آپ کی جو قرارداد ہوگی اگر اس کو ٹی ایل پی نے مسترد کر دیا تو پھر ٹی ایل پی تو راضی ہو چکی ہے نا اس پیش کرنے سے, وہ بات تو ختم ہو گئی. اب تو ہم تو بات کر رہے ہیں تحفظ ناموس رسالت کی, اس کا حل اس کے پاکستان میں کیسے نہیں, وہ نہیں ہوا, پہلے سولوشن بھی آ چکا ہے, نہیں ہوا, جوائنٹ سیشن میں بھی آ چکا ہے, اس سے پہلے آئین بھی کہتا ہے, وہ سب کچھ ہو گیا. پھر یہ مسئلہ کیوں ہوا جو آج ہوا؟ وہ تو سر یہ دیکھیں نا فرانس کے اندر خاکے اور اس کے جواب کے ہم تو یہی چاہتے ہیں نا, کیا وہ حل ہو گیا پھر؟ نہیں سر, آپ خاکوں کو روکیں گے, آپ اس ریزولوشن کو رکھنے سے حل ہو گیا, آپ ویسٹ کو سمجھائیں گے, کیا کریں گے؟ جو بھی کریں گے وہ پالیسی بنائیں گے نا, وہ اسمبلی کرتی ہے, اسمبلی کا کام ہے. آپ نے یہ ایشو محدود ہے سر, یہ خاکے اور اس کے بعد اس کا ریاکشن اور اس پہ ٹی ایل پی کا ایک ہی مطالبہ کہ سفیر کو نکالیں. یہ جو لوگ شہید ہوئے ان کا ایک سنگل ایشو ہے, جو شخص ایک پارٹی کا ایشو ہے, جو لوگ شہید, ایک پارٹی کا نہیں, یہ ملک کا ایشو ہے. یہ ملک کی بدنامی ہو رہی ہے ملک کے اندر, اور عوام کی, ہم سب کی کے لیے بہت اہم ترین مسئلہ ہے ناموس رسالت کا. آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں, حکومت ہمیں دھوکہ دینا چاہتی ہے. تو آپ جو قرارداد لے کے آئیں گے وہ بیسیکلی آئین کے اندر ایک ترمیم, آئین کے اندر ترمیم, میں ترمیم کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں قرارداد کی کیا حیثیت وہ آپ دیکھ لیں گے اس مسئلے, وہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک حقیقی معنی میں اس معاملے کے حل کی طرف جائے گی. ٹھیک ہو گیا. بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک وقت ساتھ یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہے مائزہ حمید صاحبہ, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. امجد علی خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اور آج قرارداد انہوں نے ایوان میں پیش کی تھی. آغا رفیع اللہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. جیسے یہ فرمائیے گا سر, یہ جو قرارداد ہے یہ بیسیکلی آپ نے خود بنائی, خود ہی پیش کی, یا گورنمنٹ نے, کسی شخص نے, کسی وزیر نے کہا آپ سے؟ دیکھیں آج جو ہے یہ قرارداد جو ہم لے کے آئے ہیں پرائیویٹ ممبرز ڈے میں, تو لازمی بات ہے کہ پرائیویٹ ممبر کے طور پہ میں لے کے آیا ہوں, اور ہم نے اس کو پیش کیا ہے, اور الحمدللہ آپ ایسے نہ معاہدے میں نہ آپ کسی ڈائلاگ میں, یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے تھے نا, یہ کسی وزیر کو چاہیے, شیخ رشید صاحب پیش کرتے, نور الحق قادری صاحب پیش کرتے, آپ نے کس کیپیسٹی میں کر دی؟ تو میرا یہ حق ہے ایز اے ممبر نیشنل اسمبلی. تو اس کو گورنمنٹ کی قرارداد نہ سمجھا جائے پھر؟ نہیں, یہ تو پرائیویٹ ممبر کے طور پہ ہم لے کے آئے ہیں. تو گورنمنٹ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں؟ گورنمنٹ نے تو اس کو, آپ نے کسی بیان دیا کہ گورنمنٹ لے کے آئیے. ٹھیک, یعنی اس قرارداد کا گورنمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں, دیکھیں اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں ڈالی ہیں, اگر اس کو آپ بغور پڑھیں. میں نے ویسے پڑھا ہے, 5-6 مرتبہ پڑھ چکا ہوں سر میں اس کو. میرا سوال پھر وہی ہے کہ اس کا گورنمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, یہ پرائیویٹ ممبرز کے طور پہ آئی ہے. ٹھیک ہے, لہذا گورنمنٹ کی بائنڈنگ نہیں ہے اس میں, کوئی بائنڈنگ نہیں. دیکھیں تو پھر گورنمنٹ نے جو معاہدہ کیا تھا اس کے لیے قرارداد کب آئے گی پھر؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا جاوید بھائی آپ کے توسط سے کہ یہ ایز اے پرائیویٹ ممبر کے طور پہ آئی ہے, اور ہم نے اس کو نیشنل اسمبلی میں پیش کیا ہے. اس کے دیکھیں میں نے کیا کہا ہے, آپ نے گورنمنٹ کی طرف سے پیش کیا ہے یا آپ صرف ایک ایم این اے کی طرف سے, ایک سمپل ایم این اے کی طرف سے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شیخ رشید صاحب نے معاہدہ کیا ہے اس کے لیے گورنمنٹ پھر کوئی اور قرارداد لے کے آئے گی, یہ وہ قرارداد نہیں ہے؟ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا. آپ اس معاہدے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ اس معاہدے کے بارے میں مجھے نہیں معلوم, وہ ان کا کام ہے. اگر کوئی آج تو وزیر بھی تھے نا اسمبلی میں, یا تو سارے تھے, سارے موجود تھے. اس کے لیے دیکھیں ایک دو چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس قرارداد کو جب میں نے پیش کیا تو ساتھ ہی میں نے ایک مطالبہ بھی پیش کیا کہ اس کے لیے اسپیشل کمیٹی بنائی جائے, اور اس کمیٹی کو اسپیکر صاحب جو ہے وہ نامزد کریں گے جتنی بھی پارلیمنٹ. لیکن آپ کی قرارداد کو گورنمنٹ اون کر رہی ہے سر, آپ کو تو اس میں کون سے ایسی, فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے تھے ہم نے قرارداد پیش کرنی تھی, کر دی, بس اب بحث کروانی تھی, کر رہے ہوتی رہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ان کو پتا ہے کہ آپ پیش کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ علی محمد خان صاحب انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. تو پھر اس کا مطلب گورنمنٹ کی ہوئی پھر یہ نہیں پیش ایز اے میں پرائیویٹ کے طور پہ کی, لیکن گورنمنٹ نے اس کی اپوز نہیں کیا اس کو. ٹھیک, آپ گورنمنٹ کی مرضی سے ہوئی یا ان کی مرضی؟ گورنمنٹ اس کو اپوز نہیں کیا.
نہیں ویسے عجیب بات ہے نا، آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں، آپ دیکھو میں گورنمنٹ کا حصہ ہوں، اوکے، کل گورنمنٹ کے حصہ رہوں معاہدہ گا، ہوا، مذاکرات ہوئے ٹی ایل پی جو ٹی ایل پی آج انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم ایک قرارداد پیش کریں گے، جاوید بھائی جو رات آج قرارداد آپ نے پیش کر دی، لیکن آپ کہتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ اس کا تعلق بھی کوئی نہیں۔ گورنمنٹ نے تو پیش نہیں کیا، پیش تو کیا ایم این اے کی ہے میں نے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے سوال یہ ہے کہ اسے گورنمنٹ کی قرارداد نہ سمجھا جائے۔ دیکھیں بالکل اس کو گورنمنٹ سطح پہ نہیں انٹرٹین کیا گیا، ایز اے پرائیویٹ ممبرز ڈے کے طور پہ جو آج ہمیں موقع ملا میں نے اس کو پیش کیا۔ اچھا نہیں، اب مسئلہ یہ نا سر کہ آج کا جو اجلاس ہے یہ اجلاس بلوائے اس قرارداد کے لیے گیا تھا، کیونکہ کل صبح بلکہ سحری کے وقت یہ ایک معاہدہ ہوا اور اس کے بعد اس میں لکھا گیا، کہا گیا کہ ہم 20 تاریخ کو قرارداد پیش کریں گے اور اس پہ بحث ہوگی قومی اسمبلی میں، اور ساتھ ہی اجلاس بلوایا گیا، بلوایا گیا، آپ کی طرف سے قرارداد آ گئی۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا گورنمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق؟ دیکھیں کسی سپوکس مین نے کہا کہ گورنمنٹ نے پیش کی ہے، لیکن اون کر رہی ہے سر گورنمنٹ۔ دیکھیں اس میں اپوز، میں نے اس لیے کہا نا کہ اپوز تو نہیں کر رہی نا۔ یہ عجیب سی کنفیوژن ہے سر، یہ اس میں کون سی کنفیوژن کون سی ہے جاوید بھائی؟ اس میں کون سی کنفیوژن ہے؟ دیکھیں آپ تو پھر لوگوں کو دوبارہ سڑکوں پہ لے کے آنا چاہتے ہیں۔ اس قرارداد کے نتیجے میں دیکھیں آج آپ کے ملک میں امن ہو گیا، آج دھرنا ختم ہو گیا، یہ سب سے بڑی ہمارے لیے اور آپ کے لیے خوشائند بات ہے کہ آج لاہور سے جو ان کا جو میجر ان کا مطالبہ تھا، یعنی کالعدم جماعت کا مطالبہ تھا، اس میں اچھا چلیں میں ایک اور سوال کرتا ہوں، آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ قرارداد پیش کر رہے تھے یا کرنے لگے تھے، گورنمنٹ کو پتا تھا کہ آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں میں نے اپنے ساتھیوں سے مشاورت کی تھی، سب سے کی تھی آپ نے؟ سب سے کی تھی۔ اچھا اس میں مثلا سارے سینئر لوگ شامل تھے، سارے شامل تھے، مثلا اس میں علی محمد خان صاحب شامل تھے؟ سب شامل تھے دوست، اور اس میں نور الحق قادری صاحب بھی شامل ہوں گے؟ لازمی بات۔ اس میں شیخ رشید صاحب بھی شامل ہوں گے؟ نہیں وہ اس وقت شامل نہیں، ان میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ باقی وزراء سے آپ نے کر چکا؟ سب سے میں نے بات، اور سب نے کہا ٹھیک ہے آپ پیش کریں، ٹھیک۔ اور یہ ڈرافٹ بھی آپ نے خود کیا ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے؟ دیکھیے اس میں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ کی نہیں ہے، یہ ہم نے خود کیا ڈرافٹ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ فرمائیے مائزہ حمید صاحبہ کہ جب یہ آئی قرارداد تو اچھی قرارداد تھی، ایک ایشو سیٹل ہو گیا، اور ایک گورنمنٹ پارٹی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ایسے ایشوز ان کو سیٹل کیا جائے قومی اسمبلی میں، تو آپ لوگوں کو اتنا احتجاج کرنے کی کیا ضرورت تھی اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید چودھری صاحب، پہلے تو آج جو انسیڈنٹ ہوا سار عالم صاحب کا، اس کی ہم شدید مذمت بھی کرتے ہیں اور انتہائی افسوسناک اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، زبردست انسان ہے، بہت اچھے بالکل جی، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ دیکھیں اس پوری قرارداد کے پیچھے جو 6 دن کا تماشا ہوتا رہا ہے اس کو بھی آپ اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ ایک دن جو ہے اسمبلی کا سیشن کال کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے جمعرات کو سیشن تھا، پلانڈ سیشن، جو نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیں لیکن میں آپ اس کی طرف آ رہی ہوں نا، مجھے اس طرف جان جا رہا ہے نا، ایشو کو سالو کرنے کے لیے گورنمنٹ نے بلوایا، اچھی بات ہے، میں اسی طرف جا رہی ہوں۔ اچھی بات تب ہوتی جب یہ پلانڈ جو ہے آپریشن ہوتا، جس کے اندر جو ہے ان کو پتا ہوتا کہ انہوں نے سیشن بھی کال کرنا ہے، انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ بھی کرنا ہے، انہوں نے قرارداد لانی ہے، اور انہوں نے قرارداد ساروں کی مشاورت کے ساتھ لانی ہے۔ یہ پارلیمنٹ کوئی ربر سٹیمپ نہیں ہے کہ آپ آ جائیں اور آپ قرارداد پیش کر دیں اور کہیں کہ ساری پارٹی، گورنمنٹ کا حق ہے، اور جو آپ نے گند 6 دن جو خون خرابہ اور لاہور کی سڑکوں کے اوپر خون بہتا رہا ہے، اس کو آپ چلے میڈیا بلیک آؤٹ کر دیں، اور لیکن آپ کو اور مجھے نہیں پتا کہ میرے بچے یا آپ کے بچے جو ہیں لاہور میں کہاں جا سکتے ہیں، کہاں نہیں جا سکتے، آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، میں آپ کو بتا، یہ ایشو ایسا ایشو ہے جو پھر دوبارہ سپرنگ اپ ہو جائے گا، یہ اٹ ول سپرنگ اپ اگین، کیونکہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو قرارداد پیش کی ہے وہ لیگلی بائنڈنگ ہوتی ہے 5 مہینے کے لیے، 5 مہینے کے بعد یہ پھر ایک ڈیلے کا وہ معاملہ کریں۔ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کوئی ایسی سچویشن ہے، شوگر کرائسس ہو جائے، آٹا کرائسس ہو جائے، یہ سب سے بڑا کرائسس آ گیا، لیکن اس کو انہوں نے مس ہینڈل کیا اور بہت بری طرح۔ آپ نے ویسے پوچھا ہے ان سے، میں لیکن آغا صاحب کے پاس جانا ہے۔ آغا صاحب مجھے فرمائیے آپ کیوں نہیں آئے سر آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ شکریہ چودھری صاحب، جی آ رہی ہے، آپ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے، میری آواز آ رہی ہے چودھری صاحب؟ جی آ رہی ہے آغا صاحب، آئیے فرمائیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہ کہ جو آج آپ کے سوالات کے جوابات سے قوم کو جواب مل گیا ہوگا،
ہمیں ان سے یہی توقع تھی اور یہی اندازہ تھا. ہمارے پاس اس ٹائم دو کنفیوژن ہیں. نمبر ایک، یہ بات تو کلیئر ہے کہ یہ نالائق حکومت جو ہے یہ کسی بھی نتیجے پر کسی بھی چیز کو صحیح سمت پہ کبھی بھی نہیں لے کے جا سکتی ہے. لیکن یہ کنفیوژن یہ پیدا کی کہ کیا آیا جس تنظیم کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل تنظیم ہے تحریک لبیک، جب ٹی ایل پی کے حوالے سے جب آپ اس پہ پابندی لیں، ہم نے آپ سے کہا کہ آپ جلد بازی میں فیصلے نہیں کریں. جب آپ نے کہا کہ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہے، جب آپ نے کہا کہ یہ کالعدم ہے، جب آپ نے کہا کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے، تو اس ٹائم بھی ہم نے کہا کہ ایسا یہ ہے کہ آپ نے صوفی محمد کے ساتھ بھی مذاکرات کیے تھے سر، وہ تحریک طالبان کے ساتھ بھی مذاکرات ہوئے تھے، آپ کی گورنمنٹ تھی، اس کو چھوڑ دیں. میرا سوال سمپل یہ ہے کہ آج جب قوم کو آپ کی ضرورت تھی تو آپ ایوان میں کیوں نہیں؟ اگر آپ دیکھیں آرگومنٹ کریں گے یا میری بات تھوڑی سی اگر پوری ہونے دیں گے آپ کو جواب ملے گا. تحریک طالبان یا وہ تمام چیزیں جو تھی وہ بالکل آپ کے اگینسٹ، ہم انڈیا کے ساتھ بھی ڈائیلاگ کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہوا وہ ڈکلیئر دہشت گرد ہیں، یہاں پر یہ دہشت گرد نہیں ہے، ان کو آپ نے دہشت گرد بنایا. یہ آپ دیکھیں تھوڑا سا کنفیوژن. چودھری صاحب پلیز آپ سے یہ حساس معاملہ ہے، مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا اس پہ. یہاں پر یہ آپ کلیئر کریں کہ آپ نے ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا. ہم نے آپ سے نہیں کہا کہ یہ دہشت گرد ہے، ہم نے ان کو پولیٹیکلی تنظیم آن کیا ہے. اور آج بھی الحمدللہ کراچی میں بھی ان کا کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہا ہے اور سندھ اسمبلی میں ان کے کینڈیڈیٹ موجود ہیں، اور وہ ہم ایک پولیٹیکلی تنظیم کے طور پر ان کو لے کے چل رہے تھے. آپ نے یہ ساری ایز اے ریاست باتیں کی کہ جی یہ دہشت گرد ہے، یہ ہے، یہ فلاں ہے. لیکن میں آپ کو دوسری بات بتاؤں، مجھے ان کے ساتھ نیگوسیشن کے اوپر پرابلم نہیں ہے. یہ کوئی معاملہ کسی نوکریوں کا نہیں ہے، کسی تنخواہ کا نہیں ہے کہ آپ انگیج کر رہے ہیں. میں آپ کو ان کی اندر کی بات بتاؤں جو ان کے لوگوں سے ان کے گروپوں میں بات ہو رہی ہے، وہ یہ کہ ٹی ایل پی کو انگیج کیا جائے. یہ مسئلہ نوکریوں کا، تنخواہوں کا، اسکیل کا، پینشن کا نہیں ہے، یہ ناموس رسالت کا ہے. یہ یہاں پر بھی منافقت کر رہے ہیں، وہ یہ منافقت کر رہے ہیں، وہاں پر کچھ بات کر کے آتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں. ہمیں پتا تھا کہ آج کے اجلاس میں انہوں نے صرف اور صرف قوم کو بیوقوف بنانا ہے. ہم نے ان کو ایکسپوز کرنا تھا، جو کہ وہ ہم نے پوری قوم کو دکھایا کہ ہماری ایکسپوز کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ایوان تھا. سر جب آپ ایوان میں نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ گورنمنٹ کو آپ نے انڈائریکٹلی سپورٹ کر دیا. اگر آج نون لیگ بھی نہ جاتی تو یہ تو قرارداد جو تھی متفقہ طور پہ پاس ہو جاتی. سر آپ لوگوں کی غیر موجودگی میں نہیں چودھری صاحب چودھری صاحب ایک منٹ دیجیے گا. چودھری صاحب ایک منٹ دیجیے گا. شاید خاقان عباسی کو فلور لینے کے لیے اسپیکر کو بولنا پڑتا ہے کہ میں جوتا اٹھا کے ماروں گا. تو اس کنڈیشن میں جب مجھے اس ہاؤس سے 3 سے 4 دفعہ نکالا گیا ہے صرف اس بات پر کہ مجھے فلور چاہیے، فلور نہیں دیتے. جب ایشو حساس ہو تو اس پہ ایک پوزیشن لینی پڑتی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ نہ گورنمنٹ پوزیشن لے رہی ہے اس پہ، نہ پاکستان مسلم لیگ نون کو پوزیشن لے رہی ہے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی پوزیشن لے رہی ہے. جب کوئی پارٹی پوزیشن نہیں لے گی تو پھر یہ ایشوز اس قسم کے حل نہیں ہوتے. میں نے یہاں پہ ویسے آغا صاحب بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. نیسا یہ فرمائیے، ویسے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ویسٹرن کو واپس بھیج دیا جائے؟ آپ کا اپنا پرسنل ویو کیا ہے؟ جاوید بھائی، میں نے قرارداد پیش کی ہے اور اس کے لیے ساتھ ہی میں نے اسپیشل کمیٹی کی ریکویسٹ بھی کی ہے ہاؤس کو اور اسپیکر صاحب کو، اور جس پہ یہ کمیٹی بنی بھی ہے. اور اب اسپیکر کا یہ استحقاق ہے کہ وہ کمیٹی کو اس نے معاملہ ریفر کر دیا ہے. دیکھیں یہ ایک حساس نوعیت کا معاملات ہیں جس میں ریاست بھی ہے، ٹھیک ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کو ہونا چاہیے، جس میں آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز بھی ہیں، لیکن پرائم منسٹر نہیں ہے اس میں. دیکھیں فارن آفس بھی ہے آپ کے اس میں شامل ہے، اور تمام آج جو اچھل کود رہے ہیں نا جتنی بھی پارٹیاں، ان کا بھی انپوٹ ہوگا اگر یہ چاہتے ہیں تو. یہ اگر وزیر خارجہ نہیں ہے، وزیر اعظم نہیں ہے اس کے اندر، اسپیشل کمیٹی بن گئی نا. اگر یہ کاز کے ساتھ مخلص ہیں ان کو اس کمیٹی کے اندر بیٹھنا چاہیے. سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو مخلص ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پرائیویٹ ممبر کے طور پہ پیش کیا، گورنمنٹ بھی نہیں ہے اس میں. گورنمنٹ آئے گی نا، گورنمنٹ بھی آئے گی جب اسپیشل کمیٹی بنے گی. اس قرارداد کے نتیجے میں ایک اسپیشل کمیٹی بنی، اس کمیٹی کے اندر سارے لوگ آئیں گے. دیکھیں بہت سارے جو آپ کے سیکیورٹی معاملات ہیں نا اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کو ریاست ریاستی ادارے جانے. میرا کام ہے
ناموس رسالت کے حوالے سے جو میں نے قرارداد پیش کی ہے، اس کے علاوہ ویسے آپ یہ ٹی ایل پی کو کالعدم سمجھتے ہیں؟ ویسے آپ دیکھیں گورنمنٹ نے اس کو کالعدم قرار دیا ہے، کالعدم تنظیم کے ساتھ ایک معاہدہ ہونا چاہیے. اسی لیے دیکھیں اس میں بہت ساری شکیں ہیں. میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ یہ آپ پڑھیں. اس میں لاسٹ میں کیا ہے جس پہ اوپر کہ جی دیکھیں آیت ہے نا کہ اللہ کا حکم مانو، اطاعت کرو رسول کی، اور اس کا بھی حکم مانو جو آپ کے حکومت وقت میں ہے. دیکھیں آپ اگر جتھے بنا کے ریاست پہ حملہ کرتے ہیں تو ریاستیں تو نہیں چلتی، ریاستیں تو چلتی ہیں سر میکنزم کے تحت. جتھوں کے کہنے پہ آپ نے یہ کام کیا سر، قرارداد پیش کی؟ دیکھیں میں نے جتھوں کے کہنے پہ نہیں، اگر ورنہ یہ کیوں آپ کو گورنمنٹ نے کہا تھا؟ میں نے پہلے آپ کو اس کا جواب دے چکا ہوں. کس نے کہا آپ کو؟ نہ جتھے نے کہا، نہ گورنمنٹ نے کہا. میں نے آپ ممبر، میرا ایز اے لیجسلیٹر میرا حق ہے. گورنمنٹ اس کو لیجسلیٹر میرا حق ہے کہ اس کو پیش کروں. میں نے پیش کی اور یہ میرا حق تھا، میں نے پیش کر دی. اس کے اوپر ہم نے موشن لے کے آئے، پھر اس کے اوپر ایک کمیٹی بنی. کمیٹی کے اندر ہم چاہیں گے کہ تمام لوگ جو آج اپوزیشن، میں نے کہا آپ کو کمیٹی میں آنا پڑے گا، کمیٹی میں اگر یہ مخلص ہیں، اگر مخلص بھائی ہے. دیکھیں ویسے گورنمنٹ کو بھی آنا چاہیے. آپ آئیں گے جی آغا صاحب. نہیں، یہ مخلص نہیں ہے، یہ مخلص نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انگیج کرنا ہے ٹی ایل پی کو، ہم نے ٹائم گین کرنا ہے اور ٹی ایل پی کو بھی سیف ایگزٹ دینا ہے. یہ ان کا مقصد اور ان کا میسج ہی ہے. اگر یہ واقعی ناموس رسالت کے اوپر ہے، آغا صاحب آپ کی پوزیشن بھی بڑی نازک ہے، ہم سپورٹ کریں گے. آپ اس میں سے غائب ہیں، آپ پوزیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ آتے پوزیشن لیتے. بھائی آپ لے کے آئے، دیکھیں پھر بات وہی ہے. آپ جب یہاں پر دیکھیں جو کرنے ملک میں انتشار رہے، سنجیدہ، یہ کوئی نوکریوں کا ایشو نہیں ہے. ایک امجد علی خان بیچ میں بتکتے رہے، اچھکتے رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پر اسٹیٹ کی بات ہے، یہاں ریاست کی بات ہے. میرے انڈیویجول عمل سے اس کو کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے، لیکن اصل بات ریاست کو سٹینڈ لینا چاہیے. ریاست یہاں پر چور دروازہ ڈھونڈ رہی ہے، کیونکہ یہ سارے عمل، یہ جب اپوزیشن میں تھے اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے، جو کھڈے کھودتے تھے اس کھڈوں میں آج خود گرے ہوئے ہیں. ان کا دل تھا کہ ملک کے اندر انتشار رہے، ملک ان کو لاشیں چاہیے تھی، پیپلز پارٹی کو، سب کو. یہ کوئی پالیٹکس میری بات سنیں، 800 پولیس والے زخمی ہو گئے. دیکھیں اور اگر آپ نے یہی قرارداد پیش کرنی تھی تو آپ نومبر 2020 میں کر لیتے تاکہ کم از کم لوگ تو نہ مرتے. جس میں سمجھتا اشارہ نہیں ملا تھا ان کو اشارہ نہیں ملا تھا. بات یہ ہے کہ جو قانون سازی دیکھیں، اسی لیے ان کو تو اور چاہیے نا، ان کو تو اپنے روڈوں پہ نکلنے کے لیے بہت کچھ چاہیے. انہوں نے کیا پازیٹیو پالیٹکس چاہیے ہوتا تو جی آغا صاحب ابھی آپ روکے کہاں ہیں؟ آپ کو تو لوگوں نے ساتھ میں بنایا ہوا ہے. پیپلز پارٹی کو تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. آپ مجھے بتائیں کہ لاہور کی گلیوں میں خون جو ہے وہ گرتا رہا ہے، پولیس مین جو ہیں وہ پیرالائز ہو گئے ہیں، لوگوں کی زندگیاں رک گئی ہیں 6 دن کے لیے. وہ پرائم منسٹر جو کہتا ہے یہ ملک مدینہ کی ریاست ہے، وہ کدھر ہے؟ نہ وہ پارلیمان میں تھا، نہ وہ لاہور میں گیا، نہ وہ کسی سے افسوس کرنے گیا، نہ اس نے آ کے پارلیمنٹ میں بریفنگ دی. انٹیریئر منسٹر 6 دن غائب رہا، اس کا ایک دن آیا اس نے وہ، اور آج جو ہے وزیر مذہبی امور انہوں نے جو ہے اس پوری قرارداد کو سیاست کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے بغض نواز شریف کے اندر جو ہے ہر چیز کو ڈال دیا. آپ مجھے بتائیں کہ میں ایز اے سٹیزن پوچھتی ہوں، ناٹ ایز اے ممبر، کہ میڈیا بلیک آؤٹ کیوں کیا گیا؟ اور ان کے ساتھ جو معاہدہ پہلے، اگر وہی جو آپ نے سوال کیا کہ معاہدہ پہلے کر لینا تھا، اگر آپ مس مینج کر رہے ہیں، قرارداد ہی پیش کرنی تھی. اگر اسی سے ایشو حل ہو سکتا ہے تو آپ نومبر 2020 میں ایگزیکٹلی. تو آپ نے ایٹ دا کاسٹ آف لوگوں کی زندگیوں کی قیمت آپ نے جو اس میں مدینہ کی ریاست، آپ کیا ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں؟ ویسے نہیں صحیح، آپ کو پہلے خیال کیوں نہیں؟ مجھے صرف جاوید صاحب 5 منٹ دے دیں نا، آپ مجھے 5 منٹ دے دیں. دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کمیٹی بنا دیں گے، ہر چیز کی یہ کمیٹی بنا دیں گے. کمیٹی آپ نے بنانی تھی، قرارداد جو دینی تھی. آپ کو مسلم لیگ نون یاد نہیں آئی، آپ کو اپوزیشن یاد نہیں آئی، آپ نے آ کے ڈسکس نہیں کرنا تھا، آپ نے بیٹھنا نہیں تھا، آپ نے بیٹھ کے ایک نقطہ ڈسکس نہیں کرنا تھا. آج وزیر اعظم جو خاقان عباسی صاحب ہیں، آج یہ نوبت آ گئی ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں کہ پارلیمان میں ان کو ٹائم نہیں ملتا بات کرنے کا. ہم نے اس قیمت، ہم نے
دیکھیں ایک منٹ بھائی ایک منٹ آپ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو پارلیمان ہے اس کو گالیوں کا اڈا بنایا ہوا ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں معذرت کے ساتھ بھائی میں آپ کو ایک بات بتا دوں شاید کاکانا بادشاہ سے یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اسپیکر صاحب کو کہے میں جوتا مار دوں جب آپ اور انہوں نے پروگرام میں کہا کہ میں مار بھی شاہد دیتا. خاقان عباسی صاحب کا حق تھا کہ وہ پارلیمان میں بات کریں, ان کو اجازت نہیں مل رہی تھی. جب آپ کا حق چھینا جاتا ہے تو پھر وہی ہوتا ہے جو لاہور کی گلیوں میں. میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں, نہیں میں آپ کو ایک اور چیز ایڈ کر دوں, سب کو روکا گیا اور میں آپ کو صرف ایک چیز ایڈ کر دوں. کمیٹی میں آئے غلط بات ہے یہ ملک کے ساتھ جو لوگ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں ان کے ساتھ پارلیمان تو صرف ربر سٹیمپ ہے. عمران خان سے عمران خان وہ آدمی ہے جس نے ہمارا انٹیریئر منسٹر ہے اس کو گولی لگی تھی. آپ کو یاد ہے جاوید چودھری صاحب, آپ کو یہ یاد ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ پارلیمان میں قبریں کھود دو, کس نے کہا تھا؟ یہ ریکارڈ کے حصے میں پوری سٹوری بتا سکتا ہوں. ویسے نہیں صاحب اگر اس قرارداد سے بھی مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا. کون سا مسئلہ پاکستان میں حل ہوا ہے پچھلے 3 سالوں میں جو آج یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ جاوید چودھری صاحب کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا, یہ صرف ٹائم بائی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اس قرارداد میں ان کو کس نے روکا ہے بولنے سے؟ سب نے بات کی, آج سب نے بات کی ہے نا. آپ نے آغا صاحب چند سیکنڈ رہ گئے, فرمائیے گا کچھ کہنے چاہ رہے ہیں آپ. آغا صاحب آپ جمعے کو آئیں گے؟ چودھری صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون بھی نہ آتی اور یہ قرارداد جو ہے یہ بلڈوز کرتے اور جو قرارداد پاس اپنی طرف سے متفقہ. اب یہ اس قسم کی جو فاشسٹ حکومت ہے نا, ہم اس میں جو ہے یہ نااہلی جو ہے یہ عوام کو جو ہے نا بھگتنی پڑ رہی ہے. آغا صاحب ایک منٹ چودھری صاحب دیجیے گا. چودھری صاحب بات یہ ہے کہ میں ان کو خدا کا اور رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ جس نیز پہ یہ ملک کو لے کے جا رہے ہیں اس کے بعد پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے. ملک پر رحم کریں, اس عوام پر رحم کریں, کیونکہ اگر یہ آج بھی جب آپ کا پیٹرن کا بل تھا وہ ختم ہو گیا. ویسے گورنمنٹ بھی قرارداد کے ساتھ کھڑی ہو. پہلے فساد آپ نے گفتگو خود کر لیجیے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.